चंद शायद एक आध कोई हो तो हो, और नहीं तो वहां मांगने वाले लोगों को छोड़ दिया गया जिनका पेशा है मांगना। अब वो है वहां पे, लोग जाकर उनसे राजनीति करवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसादात को फिरका परस्तों की साजिश बताते हुए अतीक अहमद ने रास्त तौर पर एक कौमी पार्टी को फसादात के लिए मौरूद इल्जाम ठहरा दिया। और अभी अगर और दंगा कराए, भाजपा तो कराएगी दंगा, बीजेपी तो दंगा कराएगी। वो हर जिले में उसने मसाला बना के रखा हुआ है, तो अगर कोई दंगा और हो जाएगा तो क्या इसका मतलब आदमी जो है सीधे सीधा सरकार और पार्टी के ऊपर उंगली उठा देगा। समाजवादी पार्टी के इस दबंग लीडर ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मुस्लिम लीडरों की खामोशी को नेताजी से गद्दारी से ताबीर किया। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम मुसलमान नेता हैं उनको आगे खड़े होकर बोलना चाहिए, लोग गद्दारी कर रहे हैं, ये माननीय नेताजी के साथ गद्दारी हो रही है। अतीक अहमद ने सैफई महोत्सव का भी ये कहकर दिफा किया कि मुजफ्फरनगर में सब कुछ मामूल पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आज मुल्क भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस मौके पर इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, पटना समेत मुख्तलिफ मकामात पर हिंदू स्नान कर रहे हैं। इलाहाबाद में संगम पर ठंड के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने पवित्र स्नान किए। इलाहाबाद में आज से माघ मेला भी शुरू हो रहा है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्त दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने खुशबख्त सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता, राहे नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमरीकी नायब सदर जो बाइडन ने मशरक वस्ता अमन मुज़ाकरात में नई जान डालने की कोशिश की है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुस्तकबिल की ममलिकत फिलिस्तीन और इसराइल शोरिश ज़दा खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन सकते हैं। जो बाइडन ने इसराइल के सदर शमून पेरेस से भी मुलाकात की। जो बाइडन यूं तो इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एरिल शेरोन की आखिरी रसूमात में शरीक होने एक दिन के लिए यरूशलेम आए थे, ताहम उन्होंने इसराइल के सदर शमून पेरेस से मुलाकात के दौरान शर्त पड़े मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात में जान डालने की कोशिश की। जो बाइडन ने कहा कि मुस्तकबिल की ममलिकत फिलिस्तीन और इसराइल शोरिश ज़दा खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन सकते हैं। The one place where there's a possibility for an island of stability, quite frankly, is what you said, and that is between the Palestinian people and the Israeli people, in two secure states, respecting one another's sovereignty and security. उधर इसराइली सदर शमून पेरेस ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में अमन मुज़ाकरात को तर्क नहीं किया जाना चाहिए। I think today I'm a little bit even more encouraged than yesterday. I don't think that we overcome all the problems, but I do believe we are making progress and we shouldn't give up under no circumstances. ख्याल रहे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी अगले कुछ हफ्तों में अमन मुआहदे का मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क पेश करेंगे।
امن مذاکرات اور امن معاہدے میں پیش رفت کے لیے جان کیری نے حال ہی میں فلسطین کے صدر محمود عباس اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کی۔ فلسطین چاہتا ہے کہ مغربی کنارہ، غزہ پٹی، مشرقی بیت المقدس کے علاوہ وہ علاقے بھی ریاست فلسطین میں شامل کیے جائیں جن پر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم فلسطین کچھ رد و بدل کے لیے راضی ہے جس کے تحت اسرائیل اپنی کچھ بستیوں کو قائم رکھ سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو 1967 کی جنگ کو مذاکرات کی بنیاد ماننے سے انکار کرتے آئے ہیں، ساتھ ہی وہ بیت المقدس کی تقسیم سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تاہم پیر کے روز اسرائیلی صدر نے جو بائیڈن سے کہا کہ امن معاہدے کے تعلق سے پیش رفت ہوئی ہے اور اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ برازیل میں تشدد کے واقعات میں 12 افراد مارے گئے ہیں۔ جنوب مشرقی برازیل میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کی رات اور پیر کی صبح کو بھی یہاں ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ مشتعل ہجوم نے بس ڈپو پر دھاوا بولا اور کئی بسوں کو پھونک ڈالا، لیکن پولیس نے جلد ہی حالات کو کنٹرول میں کر لیا۔ اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راجوے نے اوول آفس میں امریکی صدر براک اوباما سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران براک اوباما نے ماریانو کی جانب سے اسپین کے معیشت کو پٹری پر لانے کی کوششوں کی ستائش کی۔ دونوں لیڈروں نے معیشت کے ساتھ ساتھ سلامتی اور دیگر اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ماریانو نے اوباما کی توجہ اسپین میں اقتصادی بحران کے نتیجے میں بڑھتی بے روزگاری کی جانب مبذول کرائی۔ دونوں لیڈروں نے امید ظاہر کی کہ یورپی یونین کے ساتھ امریکہ کے مجوزہ تجارتی معاہدے کے طے پانے سے بے روزگاری کے مسئلے پر کچھ حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ روجر فیڈرر، وکٹوریا ازارینکا اور ووزنیا کی آسٹریلین اوپن کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں۔ فیڈرر نے جیمز ڈوکورت کو سیدھے سیٹوں میں 6-2، 6-4، 6-4 سے ہرایا۔ خواتین کے زمرے میں دفاعی چیمپئن وکٹوریا ازارینکا نے لارسن کو 6-2، 7-6 سے شکست دی۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोच और फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کو جشن میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہے اور آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہے اس پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان حضرات تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر وارث مظہری صاحب، عرب اسلامک اسٹڈیز سے آپ کا تعلق ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور دیگر مہمان محترم مداح اہل بیت جناب میر داور علی داور صاحب۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا دلی استقبال ہے، مرحبا، اہلین و سہلین۔ ناظرین، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ براہ راست شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں فون ڈائل کر کے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ فون نمبرات ہمارے نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1800 3454 042،
دیگر ٹول فری نمبر 1800-4254-089 اور ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010. آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائپ کریں JMN اسپیس اپنا میسج اور اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کریں 5623579 پر. آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو ایک پیاری سی نعت پاک کے ساتھ. درخواست محترم سے نعت پاک پیش فرمائیں. بسم اللہ. رحمت جو بن کے آئے ہیں سرکار عرش سے, ہونے لگی ہے نور کی بوچھار عرش سے, ہے مصطفیٰ کا نام جو اپنی زبان پر, صلی اللہ کا شور ہے ہر بار عرش سے, صلی اللہ کا شور ہے ہر بار عرش سے. عزت سے ہے تیرا سے دل سے ادا کرو, نعت نبی کا آیا ہے معیار عرش سے, رحمت جو بن کے آئے ہیں سرکار عرش سے, ہونے لگی ہے نور کی بوچھار عرش سے. سبحان اللہ. ناظرین ہونے لگی ہے عرش سے بوچھار, نور کی بوچھار عرش سے. اس بوچھار میں ہم بھی اپنے آپ کو بھگو لیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نعت پاک جیسے ہی پڑھی گئی بے شمار مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا, تذکرہ آیا, تو یہ فرض ہو جاتا ہے ہر مسلمان پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور درود پڑھیں. جیسے درود پڑھے گا اور نور میں سرشار ہو جائے گا انشاءاللہ, بوچھاریں اس پر پڑتی رہے گی. ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بابرکت کے کسی پہلو کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر ہم نظر ڈالیں اور اس کو کما حقہ تو نہیں لیکن تھوڑا سا اس پر بات کریں اور آپ کو معلومات فراہم کریں. آج ہم انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو پر نظر ڈالیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات. اس موضوع پر ہم بات کریں گے. موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان محترم ڈاکٹر وارث مظہری صاحب تشریف فرما ہیں, تو انشاءاللہ آپ سے معلومات حاصل کریں گے. لیکن ایک کالر لائن پر موجود ہے, دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو. جی میں غلام حسین بات کر رہا ہوں. عاصم جی محترم, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر وہ کیا نام ایک ناز شریف کا فرمائش کرنے کا تھا اور لمیاتی نظیر ہے. لمیاتی نظور کا, ٹھیک ہے صاحب, بے حد شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ سے آپ کے سوال کا جواب, آپ کی خواہش کا احترام انشاءاللہ کیا جائے گا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. محترم کون, کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں. محمد ہارون. محمد عامر. جی سوال بتائیں عامر صاحب. سوال یہ ہے کہ میرا یہ جاننا چاہتا ہوں جتنے زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. جیسے کہ ناظرین ہم نے بتایا آپ کو, آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے, جس پہلو پر روشنی ڈالیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اخلاقی تعلیمات. اس موضوع پر محترم آپ سے درخواست ہے تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد.
اخلاق کا موضوع، اخلاق حسنہ کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد، اس کی غرض یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہی پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دراصل قرآن ہے، کان خلقہ القرآن۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح سے پورے قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو نمونہ بنانے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یہ دونوں ہی ہمارے لیے بہت ہی بہترین نمونہ ہیں۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری۔ کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے۔ شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط۔ تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ۔ ہمدرد ہمدوجین، ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں، پھر عشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے، کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے، بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔
مومنوں خوشیاں مناؤ، آج ہے روز خوشی، سبحان اللہ، خوشی ہے آمد آمد کی مسلسل یا رسول اللہ، درودوں کا چلن ہے آج پل پل یا رسول اللہ، ہر سانس میری وقت درود و سلام ہے، دنیا و آخرت کی سبھی مشکلوں کا حل، آقا کی صرف ایک توجہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے، روزے پاک کو آنکھوں میں بسانے والے، مغفرت کا راستہ راہ نجات، مغفرت کا راستہ راہ نجات، راہ نجات اور بخششوں کی رہ گزر ناطے۔ میلاد النبی کے موقع پر دیکھیے خصوصی پروگرام نعتیہ مشاعرہ بروز منگل دوپہر 3:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام جشن میلاد النبی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ تمام عالم کے خواتین حضرات کا پھر سے دلی خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات پر، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر وارث مظہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور میر داور علی داور صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک کالر مولانا نجیب قاسمی صاحب ریاض سے ٹیلی فون لائن پر ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نجیب قاسمی صاحب، مولانا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ جی محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے کافی کام کیا ہے، اس پر آج کا جو عنوان ہے اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے، کچھ چند الفاظ اپنے طور پر فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنے پاک کلام میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ خود سید البشر و سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں خاص طور پر اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اپنی تعلیم اور عمل سے بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ سے عبارت ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم قرآنی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ایک شخص کے سوال پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کا مجسمہ تھے، لیکن جو صفت زندگی کے ہر گوشے کو محیط تھی وہ طبیعت کی نرمی، بردباری اور اخلاق حسنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں۔ جی مولانا، معذرت کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے اس دوران کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور آج کے اس دور میں اس دور میں ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ سارے عالم کے لوگوں کو کیسے ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ قرار دیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی دوسروں کو دعوت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں کو پر عمل کریں گے اور اس کی فضا کو عام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنے گا۔
بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. آج ہمارے لیے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. میری ای ٹی وی اردو کے ذریعے سے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سیرت نبوی پڑھانے کا خاص خیال رکھیں. بے شک انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں ریاض سے جوائن کیا. آپ کا جو پیغام ہے سارے عالم کے نام انشاءاللہ یہ پہنچ گیا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم مطالعہ کریں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو عنوان ہے اس پر مولانا سے درخواست کرتے ہیں اور روشنی ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، اخلاقی تعلیمات، ہمیں کیسے ہم زندگی آج کی عملی زندگی میں اس کو کیسے لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے، آج کی جو ہماری معاشرتی سیاسی زندگی ہے، اگر اس کے مسائل کے پس منظر میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز روبہ زوال ہے، اخلاق حسینہ، اخلاق کریمہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا، ہم آج اس کو اپناتے نہیں ہیں اور زمانہ ایک طرف سے زوال کی طرف جا رہا ہے. بلا شبہ جو اٹھان تھی اخلاق حسنہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جو مثال پیش کی، اس کے بعد سے ہم اب یہ زمانہ ایک طرف جاتا جا رہا ہے. بلا شبہ جو مسلمانوں میں بنیادی طور پہ کمی آئی ہے وہ دراصل اخلاقی کمی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک زوال کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں اور مستقل طور پہ بڑھتے آ رہے ہیں. اگر جب تک کسی قوم میں اخلاقی اقدار عروج پہ نہ ہوں اور اخلاقی اقدار زندہ نہ ہوں تو وہ قوم اپنے عروج کو نہیں پہنچ پاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کا نمونہ ہے، جو عملی نمونہ ہے، وہ ہماری آج کی اجتماعی زندگی کے لیے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اصحاب کرام نے ارشاد فرمایا اور جو احادیث کی کتابوں کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اتنے حیرت انگیز نمونے ملتے ہیں کہ اس کا کوئی اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پہ کہ آپ نے کہا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی نرم خو ہے، نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور وہ نرمی پہ وہ چیز دیتا ہے جو سختی اور تشدد پہ نہیں دیتا. ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور اب اندازہ لگائیں کہ دوسری طرف عملی نمونہ یہ دکھایا کہ کہا جاتا ہے کہ بعض یہودی آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو سلام کرنے کے بجائے آپ پہ لعنت کرتے تھے، موت کی دعا کرتے تھے. ایسے ایک موقع پہ حضرت عائشہ بہت زیادہ خفا ہو گئیں اور یہ ایک طبی فطری بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عائشہ کو روکا کہ ایسا مت کرو. جب انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ لعنت ہو یا تم پہ موت ہو، یہ کہہ کر کے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، تمہیں سختی نہیں برتنا چاہیے. اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جس کو میں حرز جاں بنا لوں، جس کو میں اپنے عملی ایک نمونہ اور اساس بنا لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. اسی طرح غصے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی بہترین ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ بہادر اور پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں کسی میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ جو اصل بہادر یا شجاع ہے وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، اپنی انا پہ کنٹرول کر لے. جی بے شک انشاءاللہ. اور مزید بات کریں گے. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ شاہین باغ دہلی سے بول رہے ہیں. محترم بتائیے، سوال بتائیے گا. سوال بتائیے گا. سوال یہ ہے کہ وہ جو جلوس نکلتا ہے 10 ہم سنے تھے کہ 10 کا مطلب تھا من مانی کرنا، تو مطلب کیا جلوس صحیح ہے یا؟ ٹھیک بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں دہلی سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ پونے سے بول رہا ہوں. پونے سے. جی بتائیں، سوال بتائیں.
ٹھیک ہے بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں نظام آباد ضلع نندی سے بات کر رہا تھا. جی بتائیے سوال بتائیے گا. سوال کیا ہے صاحب، یہ جو عید میلاد ہے نا صاحب. جی ہاں بتائیے سوال بتائیے.